मुशाहिदे में आया है कि कीमियागरी के ठरकी बड़े जुनूनी, इरादे के मजबूत, सख्त कोश और साबिर व शाकर होते हैं। इनके साथ अगर गिद्ध और गधे को भी शामिल कर लिया जाए तो आसानी से कहा जा सकता है कि इन तीनों से ज़्यादा सख्त जान, तवील अरसा तक सब्र, बर्दाश्त की हिम्मत और जुर्रत रखने वाला राज़ी बरज़ा किस्म का जानवर शायद ही इस रुए ज़मीन पर और कोई हो। नीम मुर्दा लाशा महीना भर सांस की डोरी के साथ बंधा रहे, पास गिद्ध भी भूखा प्यासा जामिदो साकत में वे इंतज़ार रहेगा। जो ही सांस की डोरी टूटी वो फड़फड़ाता हुआ इसके पोस्टमार्टम के लिए आएगा और अपना सर इसके पेट में डाल देगा। गधा तो गिद्ध का भी बाप है। गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, पीठ पे 7 गधों का बोझ, भूखा प्यासा सोंटे पे सोंटा खा रहा है, माँ बहन बीवी की गालियाँ सुन रहा है, मगर क्या मजाल जो कभी हरफे शिकायत जुबान पे आ जाए। चंगेज़ खान से लेकर चंगड़ों तक हर किसी को अपनी पीठ पे बिठाया, मंजिल तक पहुंचाया, मगर ये खुद बेमंजिल और बेमुराद यानी गधे का गधा ही रहा। इसी तरह महवस यानी कीमियागर भी इस शौक की खातिर अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देने का जिगरा रखता है। घर बार, बीवी बच्चे, माल जायदाद, सेहत व सोबत, सब कुछ इस जुनून के जहन्नम में झोंक देगा, बस इस आस पे कि अब की बार कामयाब हो जाऊंगा और अगले पिछले सब दिल दर्द दूर हो जाएंगे। कभी रंगत, कभी वज़न, लचक और कभी सख्ती, हमेशा कोई ना कोई उड़चन आड़े आती रहती। ताव काम रहा तो कभी मंजिल छूट गई, तादोली पड़ गई, संगत अधूरी रही। चांद अंदर था तो कहीं सूरज मुख छुपा गया, चांदी कच्ची रह गई तो कहीं रत जोत चढ़ गई। तूतिया और काला तीलिया कभी वजन पी गया, शिंगरफ उठा तो इधर तांबा तांत पकड़ बैठा, रांग सुस्त था और कभी शोला तेज। गर्ज कोई न कोई मामूली सी गलती, खामी, बेतवज्जही और बेहुनरी कामयाबी की मंजिल को धीरे धीरे आगे सिरकाती रहती है। और आमिल आजकल की उम्मीद में ज़िंदगी के बेहतरीन माह साल और बुढ़ापे की बदतरीन सुबह शामें इसी शौक़े खाना ख़राब और जुनून नामुराद की नज़र करते हुए खामोशी से दम तोड़ देते हैं। और मकाफात का गिद्ध फड़फड़ाता हुआ इनके इस्तख्वानी ढांचे में शगाफ डालकर अपनी मनहूस चोंच से इनकी एक एक आंत की तांत को खींच खांच कर सुर में कर देता है। सोना बनाना मेरा कभी भी मकसद व मकसूद नहीं रहा, सिर्फ जानने का लपका था। वैसे जानना तो हर किसी का बुनियादी हक है, इंसानी ज़रूरत है, इसके बगैर आप महज एक काठ के पुतले हैं। कादर मुतलक ने भी अपने अहकामात इरशादात में जानने पे बहुत शिद्दत से ज़ोर दिया है कि अपने रब को जानो, उसकी नेमतों और अताओं में ज़मीनों आसमान, चाँद सूरज, सितारों और कहकशाओं की गर्दिशें, इनके जुर्मट महवर, खलाओं की लामहदूद पुरअसरार खामोशियाँ, बहरो बर की वसअतें, गहराइयों के ज़म दम, कोह दमन, दश्तो सहरा, हवाएं, खुशबुएं, रंगो नमू, नगमे, जमजमे, आहंग, तरंग, चरिंद, परिंद, उलूम, फ़नून, ज़िंदगी, मौत, इंसानी दिमाग, इसका कल्ब, समात, बसारत, नत्क, एहसासात, जज्बात, यानी जो कुछ भी कायनात और ज़िंदगी और हरकत से वाबस्ता है, सब जानने और मानने से इबारत है। हर जी नफ्स अपनी बसात, अपने मजाक व ज़र्फ़ और अहलियत, ज़रूरत और तबा के मुताबिक जानने के अमल से गुज़रता है। मेरे एक उस्ताद रियाज शाह दिलवी मरहूम फरमाया करते थे कि मियाँ तुम्हारी बली पूछी, तुम तो अज़ली आवारा और पैदाइशी गुरु हो। जो कुछ 40 बरस की मेहनत शाका से दुनिया से सीखा जा सकता है, वो तो तुम माँ के शिकम से सीख कर आए थे। खैर, ये तो वो मोहब्बत व मजाक में फरमाया करते थे, लेकिन अपनी जगह ये भी हकीकत है कि गुले लाला की तरह मेरी हिना बंदी भी फितरत व कुदरत ने अवाइल उम्री में ही कर दी थी। घर वाले तो खैर घर वाले थे, मेरे स्कूल के उस्ताद, मस्जिद के मौलवी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब ही मुझसे नालां और बेजार थे। नित नई शरारतें, मुर्गियों की चोरियां, हमसायों की हांडियां, मस्जिद की टूटियां, बल्ब,
لوٹے کا تیل، امرودوں، جامنوں اور خربوزوں، تربوزوں، کماد کے کھیتوں میں شبخون، مزاروں درباروں کے گلوں سے پیسوں کی چوریاں، سینما کے پہلے شو کے دن بغیر ٹکٹ بھیڑ کے ساتھ اندر گھسنا، ریل پہ بغیر ٹکٹ سفر، چیکر سے لکن مٹی کھیلنا، شہر بار کے ہوٹلوں سے ادھار کھانا اور پلٹ کر شکل نہ دکھانا، ڈرامے، مباحثے، مشاعرے، ڈانس، گانے، نعتیں، لڑائیاں، مار کٹائیاں، غرض کہ کوئی شعبہ حیات یا واہیات ایسا نہ تھا جس میں یکتا و بدنام نہ تھا۔ سڑک کنارے کسی مداری کو دیکھا کہ 1 سے 2 روپے بنا رہا ہے، انگوٹھی کسی کنویں میں پھینکوا کر بینگن کے اندر سے برآمد کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیے کہ یہ کیسے کرتا ہے۔ جیسے بھی بن پڑا یہ کرتب سمجھ اور سیکھ کر ہی چھوڑے۔ ہمارے اسکول میں ایک بار ایک جادوگر تماشا دکھانے آیا۔ وہ بلیڈ اور برنجی کے کیل منہ میں ڈال کر چنوں کی مانند چباتا تھا، اور صرف 4 روز بعد میں سرعام گھر باہر اسکول میں ہر جگہ کیل اور 7 o'clock کے بلیڈ ریوڑیوں کی طرح کڑکڑ مزے سے چباتا پھر رہا تھا۔ اسی طرح سینکڑوں اچھے برے کام محض جاننے کے جنون کی وجہ سے میں نے جانے، یعنی جاننے، سیکھنے، سمجھنے کی قوت اور طلب اتنی زیادہ تھی کہ اندر ہر وقت پارے کی مانند ایک تھرتھلی سی مچی رہتی تھی۔ حافظہ کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا، آنکھوں دیکھی، کانوں سنی، کھٹ سے ریکارڈ ہو جاتی، بس ہر وقت یہی لگا رہتا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ پھر کوئی تخصیص بھی نہیں تھی کہ یہ کام کرنے یا سیکھنے کا ہے یا نہیں۔ میری عمر اور تعلیم، حالات، طبیعت سے لگا کھاتا ہے یا نہیں۔ بات سونے کی ہو رہی تھی۔ میں بچپن میں سونے سے بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے بھی بچوں کو نیند بہت آتی ہے، جب دیکھو جہاں دیکھو ان کے نین کٹورے نیند سے جل تھل رہتے ہیں، اور یہ دوسرا سونا جس کے زیورات بنتے ہیں، جو قیمتی دھاتوں میں سے ایک ہے، جس کی خاطر بہت کچھ ہو جاتا ہے، جو دولت کا اصل ماخذ ہے۔ پہلے اس سونے کو میں نے چاچا ککڑ کے حوالے سے جانا تھا۔ اس سے پہلے سونے کی اہمیت اور قدر و قیمت سے میں اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ دادی کے کانوں میں چاندی کی ڈنڈیاں تھیں اور بازوؤں میں چاندی کے کڑے۔ البتہ امی کے کانوں اور باہوں میں سونا تھا، یا پھر اس سونے کو کبھی کبھار بازار میں سونار کی دکان میں دیکھا کرتا تھا۔ یہ بھی ابھی نہیں جانتا تھا کہ سونا کہاں سے آتا ہے، نکلتا ہے یا کہیں بنتا ہے۔ سونے کی اصل اہمیت مجھے چاچا ککڑ کے ہاں معلوم ہوئی۔ اس سمت یعنی کیمیا گری کی جانب لے جانے والے یہی ذات شریف تھے۔ خدا جانے نے میرے اندر کیا جوہر نظر آیا کہ انہوں نے مجھے اپنا شاگرد بنا لیا۔ جہاں تک میں نے دیکھا اور جہاں کہیں سے میں نے سنا، یہی سنا کہ انہوں نے ساری زندگی بس یہی ایک کام کیا ہے۔ خاندان کے افراد کے علاوہ اصلی نام شاید ہی کوئی جانتا ہو، لیکن چاچا ککڑ کے نام سے یہ شہر بھر میں مشہور تھے۔ چپڑی ہوئی زلفیں، لمبا سا قد، پتلا کاٹ، ہمیشہ اجلے کپڑوں میں ملبوس دکھائی دیتے، حقہ پینے کے شوقین تھے۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے وہ بڑے سے سین والے 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے۔ سین میں نیم، دریک اور آم کا درخت بھی تھا۔ ایک جانب بڑا سا تنور اور دیوار کے ساتھ مرغیوں چوزوں کے بڑے بڑے ڈربے۔ ساتھ ہی انہوں نے کچی اینٹوں کا چھوٹا سا جھونپڑا نما کمرہ بنا رکھا تھا۔ یہی جھونپڑا جس کے دروازے پہ ہمیشہ مضبوط باری تالا پڑا رہتا، ان کی پراسرار سی تجربہ گاہ بھی تھی۔ اس کے اندر کیا کاٹ کباڑ تھا، اس کے متعلق ان کی بیوی یعنی ہماری چاچی مہراجاں بھی شاید کچھ نہ جانتی تھی، کیونکہ اس ریڈ ایریا کی جانب کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس منحوس جھونپڑے کی جانب جانا تو درکنار کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ آس پاس گلی محلوں کی مائیں اکثر اپنے شریر بچوں کو چاچے ککڑ کے جھونپڑے کا ڈراوا دے کر سلایا اور دمکایا کرتی۔
میں مڈل اسکول کی عمر تک کوٹھے پہ اینٹوں کی سوراخوں والی منڈیروں سے پیروں چاچا ککڑ کے طلسماتی جھونپڑے کو وحشت بھری آنکھوں سے تاکا کرتا۔ میری دانست میں وہاں بھوت اور جن قید تھے جنہیں چاچا سیاہ مرغوں کا کچا گوشت کھلایا کرتا ہے۔ جب بھی کبھی جانکا چاچی مہاراجاں چولہے پہ مرغا پکاتی دکھائی دی، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چاچا سونا بنانے کے نسخے میں اصیل کالے مرغ کا پوٹا استعمال کرتا تھا۔ پوٹا نکال کر وہ پورا مرغ چاچی کے حوالے کر دیتا، وہ اسے کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال دیتی۔ چاچا کی کوئی اولاد تو تھی نہیں جو مزے لے لے کر کھاتی۔ چاچی اور چاچا کھا پی لیتے اور فالتو سالن ہم ہمسایوں کے گھر بھیج دیتے۔ جی چاہتا تو کوئی کھا لیتا، ورنہ اکثر پھینک دیا جاتا یا مہترانی لے جاتی۔ ہمارے ہاں وہ سالن نہیں بیچتے تھے، والد صاحب نے سختی سے منع کر دیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں کی ہر چیز مکروہ ہے، کیونکہ چاچا مرغ کو حلال نہیں کرتا بلکہ جیتے جاگتے مرغ کا پیٹ چاک کر کے پوٹا کھینچ لیتا ہے۔ اکثر مرغ بیچارہ اس حالت میں بھی اٹھ کر بھاگ لیتا، نیچے آنتیں لٹک رہی ہوتی، خون ٹپک رہا ہوتا اور وہ زندہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا۔ جب کہیں ڈہ جاتا تو چاچی اسے کاٹ لیتی۔ پوچھنے پہ چاچا بتاتا کہ گردن کٹے مرغ کا پوٹا اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ میں تکبیر پڑھ کر پیٹ چاک کرتا ہوں، فرق کیا پڑتا ہے، گردن نہ صحیح پیٹ صحیح۔ چاچا کا نسخہ ہی ایسا تھا جس کے لیے اصیل کالا مرغ جس کی آنکھیں عقربی، سر کی کلگی، سرخ لال بوٹی، چونچ نوکیلی اور پنجے تیز ہوں، ایک بھی سفید پر نہ ہو، وہ ایسے مرغوں کی تلاش میں رہتا، گلی محلے شہر کونے کونے گھومتا رہتا اور منہ مانگے داموں خرید لیتا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، باپ مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مکان، زمین اور بہت کچھ چھوڑ گیا تھا جو آہستہ آہستہ بکتے جا رہے تھے۔ رشتہ دار اور جاننے والے بھی اسے خوب الو بنا رہے تھے۔ وہ بھی مرغ ڈھونڈتے رہتے، تھوڑے بہت جو سفید پر ہوتے وہ کھینچ نکالتے، بعض اوقات انہیں کالے رنگ سے رنگ کر اور چاچا کے ہاں بیچ کر اچھے دام کھڑے کر لیتے۔ چاچا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود میں اکثر چھپ چھپا کر دیوار پھلانگ کر ان کے ہاں چلا جایا کرتا۔ میں جنم جنم کا چٹورا، چاچی مجھے خوب بنے مرغ کی بوٹیاں کھلاتی، بیر، آم، جامن، جو بھی موسم کا پھل ہوتا کچر کچر کھاتا رہتا۔ دھیلا پیسہ بھی میسر آ جاتا جو املوک، مونگ پھلی یا چنے ریوڑیوں کے کام آتا۔ چاچی کے گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا میں چاچا کی جھونپڑی کی جانب متجسس نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ دراصل میرے اندر بھی کہیں سونا بنانے کی خواہش تھی کہ اگر مجھے بھی یہ ہنر آ جائے تو ایک بار ہی ڈھیر سا سونا بنا لوں اور پھر ساری عمر آرام سے بیٹھ کر مونگ پھلیاں ریوڑیاں کھاؤں اور دوستوں کو کھلاؤں۔ اسکول جانے کی مصیبت، نہ کمانے کا چکر۔ اس سے پیشتر بھی میں اور میرا دوست اسلم پیر شعلہ شہید کے مزار پہ ان کی تربت کی چادر کے نیچے اٹھنی رکھ کر سونے کی اشرفی میں تبدیلی کا چلہ کاٹ چکے تھے۔ 7 روز بعد جب وہ اٹھنی وہاں سے غائب ہو گئی تو ہم دونوں میں ایک دوسرے پہ اٹھنی چرانے کے الزام میں ٹھن گئی۔ چلے کے ساتھ دوستی بھی ختم کر دی۔ ہم دونوں 4 آنا کے حصے دار تھے۔ یہ نقصان ہم نے مزار کے گلے سے پورا کر کے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مجھے بدنام کرتا پھر رہا ہے کہ میں مسجد کے لوٹے سے جمعرات کے روز سرسوں کا تیل چرا کر خزانے پکوڑے والے کو دے کر پکوڑے کھاتا ہوں اور موتی محل میں فلمیں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کمبخت یہاں بھی میرا پارٹنر ہوتا تھا مگر اپنا نام نکال کر اب صرف مجھے رگید رہا تھا۔ یہ بھی سچ کہ وہ اٹھنی میں نے ہی ادھار چرا کر ناڈیا جان کا اس کی فلم ہنٹر والی کا پہلا شو دیکھا تھا اور سینما میں کھیر اور کچالو بھی کھائے تھے، مگر یہ تو ادھار تھا، چوری تو نہ ہوئی۔ چاچا ککڑ کے ہاں بھی مجھے یہ چسکورا پن، پیسوں کا لالچ اور سونا بنانے کا تجسس لے کر جاتا تھا، مگر چاچا کھلاتا پلاتا تو تھا، اصل مسئلے کی طرف نہیں آتا تھا، بلکہ کام کے دوران اپنے قریب تک پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ بابا محمد یحییٰ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔